अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ नावल हम कहाँ के सच्चे थे बाय उमैरा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम दोनों के दरमियान बहुत सी सरसरी सी बात होती थी, वो भी सिर्फ उस वक्त जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वरना कई कई दिन हम दोनों की में कोई गुफ्तगू नहीं होती थी। मैं उससे बात करना नहीं चाहता था और उसके बाद झूठ और मुनाफ़कत के अलावा और था भी क्या। फिर उन्हीं दिनों वो बहुत बीमार रहने लगी थी। शुरू में मैंने उस बात की परवाह नहीं की, मगर एक दिन वो सुबह उठी नहीं। 7 बजे जब मैं उठा तो वो तब भी अपनी जगह पर सो रही थी। मुझे कुछ हैरत हुई। पिछले 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मेरे जागने से पहले ना उठ चुकी हो, मगर उस दिन वो नहीं उठी थी। तब मैंने उसे आवाज़ दी थी, मगर कोई जवाब नहीं आया था। मैंने उसे कितनी बार पुकारा, तब भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई। मैंने उसके पास जाकर उसके मुँह से कंबल हटाया, उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख था। मैंने दोबारा उसे उठाने की कोशिश नहीं की और तैयार होकर ऑफ़िस चला गया। शाम को जब मैं ऑफ़िस से आया तो अम्मी ने मुझे देखते ही कहा था, महरीन को निमोनिया हो गया है। मैंने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। मैंने डॉक्टर बुलाया था, उसने कुछ दवाएँ लिख कर दी हैं, वो कहता है उसे आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। मैं अब भी चुप रहा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूँ, लाखों लोगों को निमोनिया हो जाता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ मर भी जाते हैं, मगर महरीन उन लोगों में शामिल नहीं, ठीक हो जाएगी, वो बहुत ढीठ है, उसे तो सिर्फ़ मारना आता है। मैं ये कहकर ब्रीफ़केस उठाकर अपने कमरे में आ गया। सो अभी वो अभी भी सो रही थी। मैं अब खामोशी से लिबास तब्दील करके ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब कुछ देर बाद मैं ड्रेसिंग रूम से निकला तो अम्मी उसके पास कारपेट पर सूप का प्याला लिए बैठी थी। वो उससे कुछ कह रही थी। तुम पियो सूप, मैं कौन-सा असवद से चोरी पिला रही हूँ, उसके सामने लेकर आई हूँ, पियो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं सच कह रही हूँ। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, वो कमज़ोर आवाज़ में उनसे कह रही थी। मैं चंद लम्हे खामोशी से उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। फिर मैंने अम्मी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सूप के प्याले यहाँ उठाकर लाने की। उसे भूख लगेगी तो खुद किचन में जाकर खाना खा लेगी। आप उसकी मुलाज़िमा नहीं है और ना ही ये मर रही है। उसने मेरी बात पर कंबल में अपना मुँह छुपा लिया। अम्मी मुलामत भरी नज़रों से मुझे देखती हुई कमरे से बाहर चली गईं। फिर रोज़ यही होता था, अम्मी उसे खाने के लिए इसरार करती और वो खाना खाने से इनकार कर देती। अगर खाती तो सिर्फ़ वही चीज़ें जो पहले खाया करती थी। हाँ, बहुत खुददार हो तुम महरीन, बहुत खुददार। तुम कहाँ कोई बददियानती कर सकती हो, चाहे वो चंद फलों की हो या सूप के प्याले की, मगर मुझ पर तुम्हारे इन ड्रामों का कोई असर नहीं होगा। मैंने उसे देखकर सोचा करता था। उसे ठीक होने में 1 माह लग गया। वो ठीक होने के बाद वो एक बार फिर अपनी रूटीन पर वापस आ गई, मगर अब वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी आँखों के गिर्द से हल्के अब बहुत नुमायाँ हो गए थे, उसके चेहरे की हड्डियाँ ज़्यादा उभर आई थीं। उन्हीं दिनों मुझे अपनी कंपनी की तरफ से अमेरिका जाना पड़ा। 2 माह के लिए मुझे वहाँ रहना था और अभी मुझे वहाँ आकर सिर्फ़ 1 हफ़्ता हुआ था कि मुझे अचानक अम्मी के इंतकाल की खबर मिली थी। मुझे यकीन नहीं आया, मैं तो उन्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़कर आया था। फिर उन्हें अचानक क्या हो गया? मैंने फ़ौरन वापस आने के लिए फ़्लाइट शुरू कर दी, मगर मुझे जिस फ़्लाइट की सीट मिल रही थी वो 5 दिन बाद की थी। 5 दिन बाद जाने का मतलब ये होता कि मैं उनका चेहरा ना देख पाता। मैंने दूसरे दिन की फ़्लाइट में सीट हासिल करने के लिए बेइंतहा कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। फ़ोन पर रोते हुए मैंने बड़े मामू को अम्मी को दफ़नाने की इजाज़त दे दी। उस रात जब मैं अम्मी को याद करते हुए फूट-फूट कर रो रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने महरीन को भी उसकी अम्मी का चेहरा देखने की इजाज़त नहीं दी थी, और जब मैं उसे लाहौर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, तो अम्मी ने रोते हुए मुझे कहा था, कल को जब मैं मर जाऊँगी तो फिर खुदा तुम्हें मेरा चेहरा देखने नहीं देगा। ये क्यों भूल रहे हो असवद, इतना ज़ुल्म ना करो कि तुम्हारे साथ-साथ मेरी भी बख्शिश ना हो। और मैं उनकी बात याद करने पर यकदम साकत हो गया। हाँ, वाक़या उनकी बात सच साबित हुई थी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया था। 5 दिन के बाद जब मैं कराची आया तो घर में एक अजीब-सी वीरानी थी। नानी, अम्मा और मामू भी यहीं थे, मगर फिर भी लगता था जैसे घर में कोई नहीं है। अम्मी के 10वें तक सब लोग यहीं रहे, फिर वापस चले गए। मशल की अम्मी भी अम्मी की मौत पर आई थीं। उन्होंने मुझसे ताज़ियत की और मुझे दिलासा भी दिया, लेकिन महरीन से उन्होंने कोई बात नहीं की थी। फिर जितने दिन वो यहाँ रहीं, महरीन और वो दोनों एक-दूसरे को नज़रअंदाज करती रहीं,
مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا، ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے۔ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا۔ میں نے امی کی الماری کھولی اور وہاں رکھے جو کاغذات دیکھنے لگا۔ اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھیں۔ اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود 2 پلاٹ انہوں نے میرے نام کر دیے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا۔ پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا اور میں نے اسے کھول لیا۔ وہ خط میرے ہی نام تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میرے پیارے بیٹے اسود، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات کر بھی سکوں یا نہیں، اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی میری تحریر سمجھائے۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا۔ تمہاری ماں۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی دیر بعد میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں نہیں پکڑا تھا۔ امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی ہے، یہ اسی کے کاغذات ہیں، مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو پیپرز ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن یہ میری ماں کی آخری خواہش ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ سو مہرین، میں نے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی تھی وہ آج سے میں ہٹا رہا ہوں۔ اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے ویسے رہو، جس سے چاہے ملو۔ وہ بے تاثر چہرے کے لیے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے۔ میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں اور میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے۔ اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، میں نے کہا نا، تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مشل ٹھیک کہتی تھی، میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں۔ جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا۔ ایک بار میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پر ترجیح دی تھی، اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے۔ مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی۔ وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی طرح اپنا کھانا الگ بناتی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی جو وہ پہلے پہنتی تھی، اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی، ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی۔ میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی اسے کوشش کی، لیکن اب مجھے روپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ روپے دے کر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا۔ میں نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس رات میں اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی۔ ملازم 2 گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا، اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف 1 ہی کپ پیا کرتا تھا، مگر اس رات مجھے بہت کام کرنا تھا، اس لیے میں نے کافی بنانے کے لیے خود ہی کچن میں جانے کا ارادہ کیا۔ ملازم اس وقت اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے اور کچن کی لائٹ آن تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی۔ وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں۔ میں کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ پوری گردن گھمانے پر وہ مجھے نظر آ گئی۔
ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کی طرف گیا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے لکھتے رک کر وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا رہی تھی۔ کبھی وہ لکھتے لکھتے رک کر اپنے دائیں جانب یوں دیکھ کر بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو، پھر بات کرتے کرتے مسکراتی اور کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا مگر اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اسی طرح فرش پر لکھتی مٹاتی دائیں جانب دیکھ کر باتیں کرتی رہی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہاں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی۔ پہلی آواز پر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی مگر دوسری آواز پر وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی۔ اس نے نظر بھر کر مجھے دیکھا اور پھر فک چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا کہوں، اس سے کیا پوچھوں۔ مجھے کافی چاہیے۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد میں نے اس سے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی وہ پانی بوائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دیر معنی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے کافی چاہیے، اس بار میں نے بلند آواز میں کہا تھا۔ اس بار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے نکال کر وہ سوئچ بورڈ کے پاس سلیب پر لے گئی تھی۔ پھر کچھ دیر تک وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ سنک کے پاس لگے فلٹر سے پانی لینے کی بجائے فریج کے پاس گئی اور وہیں سے اس نے پانی کی بوتل نکالی تھی۔ پھر اس نے اس بوتل سے کافی میکر میں پانی اونڈیلا تھا۔ اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر دیا تھا۔ پھر اس نے کافی کا جار ایک کپ لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا اور اس کے پاس کھڑی رہی۔ مہرین، تم نے کافی میکر کا سوئچ آن نہیں کیا۔ اس نے میری ہدایات پر فوراً سوئچ بورڈ پر لگا سوئچ آن کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلگ ابھی تک ساکٹ میں نہیں لگایا تھا۔ رہنے دو، مجھے کافی نہیں چاہیے، میں اسے یہ کہہ کر کچن سے آ گیا۔ وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی اور ایسا میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں آ کر میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ذہن سے فائلیں نکل چکی تھیں۔ کافی دیر تک اسٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ پھر بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ بالکل نارمل تھی۔ میں اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا مگر اس نے کسی بھی کام میں رات والی غائب دماغی کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کام کر رہی تھی جیسے پہلے کام کرتی تھی۔ میں کافی مطمئن ہو کر آفس آ گیا تھا۔ شاید وہ ایک وقتی کیفیت تھی، میں نے خود کو تسلی دی تھی، مگر وہ وقتی کیفیت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی، یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی تو کئی گھنٹے وہ ایک ہی چیز پر نظر جما بیٹھی رہتی۔ پھر یکدم اسے چیزیں بھولنے لگتی، وہ سامنے رکھے ہوئے چیز کو بھی تلاش نہیں کر پاتی، اسے کونوں خدروں میں ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا، بہت سکون ملتا مجھے، کیونکہ یہی مکافات عمل تھا، مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے مخاطب کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ پھر ایک دن میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے لائے اور میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی تھی اور ایک لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے زیور نکال لائی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی، یکدم جیسے وہ کمرے میں میری موجودگی سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنے آئینے میں عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیور اتار دیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا، انہیں کیوں اتار دیا، پہنے رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے تھے۔ کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا تھا،
اس رات میری کمپنی کی اینول گیٹ ٹوگیدر تھی۔ فنکشن کپلز کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فنکشن کی تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت ماند ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں، کولیگز اور باس سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ اپنی بہت ہی نروس سی مسکراہٹ سے ان سے ملی تھی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلایا گیا تھا اور اس کی فارمل سپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جس میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا اس ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آف آرگنائزرز جاوید احمد میری طرف آئے تھے۔ سر، آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے۔ اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل کے پاس بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے پاس آ جائیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا تھا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر، میں سمجھ نہیں پایا۔ ایک کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی۔ میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھ لیں مہرین، میں نے آپ کی یہ غلط فہمی تو دور کر دی ہے کہ ہم سیاستدان صرف الیکشن کے دنوں میں لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے۔ مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ مہرین سے مخاطب ہو رہے تھے اور میرے سر پر حیرت کا پہاڑ گرا تھا۔ شی از دا آؤٹ موسٹ اسپوکن، اسٹریٹ فارورڈ اینڈ ویری انٹیلیجنٹ گرل ان مائی لائف I have come across in my life۔ منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں ایکچولی اس کو مطلب انگلش کو بھی نا اردو اس میں لکھا گیا ہے تو یہ الٹا لکھا ہے تو لائک آئی ایم فائنڈنگ از ڈیفیکلٹ ٹو لائک ریڈ کہ یہ انگلش ورڈس جو لکھے ہیں ان کو الٹ کر کے تو کیا بنایا ہوا ہے۔ منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم نیلسن شیفل سے کیا تھا انہوں نے مجھے گنگ کر دیا۔ ریئلی سیمز انٹرسٹنگ، ہمارے جی ایم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے مہرین کو دیکھا، وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، چند لمحے پہلے آپ کے جی ایم نے ہی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا تھا۔ مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ Why did you stop writing for the newspapers؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے مہرین سے پوچھا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ Simply because it's not interesting۔ I don't have interest in it۔ So what are you doing these days؟ I'm doing nothing۔ I'm a housewife۔ مہرین نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے انگلش بولتے سنا تھا۔ کیوں اسود صاحب، آپ اس کا ٹیلنٹ ایسے ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہمارے جی ایم سے کہا، Why don't you employ her with your company public relationship officers as she would do wonders if you are۔ Yes sure۔ No I'm not interested۔ مہرین نے ہمارے جی ایم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منسٹر صاحب کی آفر رد کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا۔
وہ ان کی بات پر چپ ہی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر صاحب ہی کرتے تھے، میں خاموشی سے اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہرین کے فین ہیں۔ وہ سب مہرین کی بات کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی مہرین وہی تھی؟ وہ اس کی خوبیوں کو سراہ رہے تھے؟ کیا وہ اس میں تھیں؟ میرا دماغ سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر صاحب نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا تھا کہ انہیں ہمارا کوئی بھی کام کر کے خوشی ہوگی۔ اس رات فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر مہرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے، کس حیثیت میں؟ کیا صرف ایک بار ملنے پر ویسی بے تکلفی ہو سکتی ہے جیسی وہ ظاہر کرتے رہے؟ مہرین کے فین کیوں تھے؟ وہ اس کی کن صفات کا بار بار ذکر کر رہے تھے؟ میں نے گھر آ کر مہرین سے کچھ نہیں پوچھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے چینج کر کے میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جیولری اتارنے لگی تھی، مگر جیولری اتارنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ مسلسل آئینے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر وہ اسی حالت میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کا نام پکارا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس طرح عکس پر پھیرنا شروع کر دیا جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آئینے پر رکھ دیا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مہرین، مہرین! میں نے ایک بار پھر اسے بلایا تھا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ میری موجودگی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اکیلے میں ایسا کرتی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس سے چلا گیا۔ اس کی چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی۔ چند گھنٹے پہلے کی مہرین نہیں تھی وہ۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یکدم وہ جیسے کسی جادو کے اثر سے باہر آ گئی۔ میں الجھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر الجھی ہوئی نظروں سے اسے ایسے مجھے دیکھا جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ وہ ایک لفظ کہہ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جاؤ کپڑے بدلو۔ میں بے دلی سے اسے کہہ کر واپس اپنے بیڈ پر آ گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ I need water. So for now آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔